बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। वीकली पॉडकास्ट रेडियो फोरम विद जुनैद अंसारी एंड राजा हबीबुल्लाह खान। पाकिस्तान के जश्न आज़ादी के मौका पर हमारा ये कौमी दिन और हमारे समाजी और सियासी रवैये किस नौइयत के हैं, खुशी के इस मौके को क्या हमने अमली तौर पर किसी ऐसी सरगर्मी में ढालने की कोशिश की कि जिससे वतन अजीज़ में तरक्की के रास्ते खुलें, जिसमें नई नस्लों के लिए बेहतरी की गुंजाइश पैदा हो, जिसमें हम कह सकें कि हम बेहतर मंजिल की जानिब गामज़न हैं। ये एक सवालिया निशान है। इसी तरह 15 अगस्त को हिंदुस्तान के योम आज़ादी के मौका पर मकबूजा जम्मू कश्मीर और पूरी दुनिया में आबाद कश्मीरियों ने इसे योम सियाह के तौर पे मनाया। इस पे भी हम बात करेंगे। मुख्तलिफ हादसात पेश आए हैं। तराड़खल में 2 सियाह जो हैं वो हालत हकीकी से जा मिले। हादसे के नतीजे में एक आबशार से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे, वहाँ से गिरने की वजह से 2 इंसान अपनी जानों से चले गए। खुरट्टा में भी एक नौजवान डूबकर जाँ बहक हुआ। मोहसन कश्मीर, मोहसन मीरपुर, बानी कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी हाजी मोहम्मद सलीम मरहूम का छठा योम विसाल, छठी बरसी अक़ीदत व एहतराम से मनाई गई। अगर हम बात करें सियासी डेवलपमेंट्स की, तो पाकिस्तान में भी इस वक्त इंटरम सेटअप जो है वो मारज़ वजूद में आ चुका है। अनवारुल हक काकड़ साहब ने निगरान वज़ीर आज़म की हैसियत से हल्फ उठा लिया है और उनकी काबीना भी जो है वो इस वक्त हल्फ ले चुकी है। बड़े रिफाइंड किस्म के और बहुत ही शाइनिंग किस्म के लोगों को इस काबीना में, इस कैबिनेट में शामिल किया गया है, जिन्हें देख के हम उम्मीद का इजहार कर सकते हैं कि जो चैलेंजेस जो बड़े बड़े इस वक्त मुख्तलिफ़ किस्म के बहरान जो हैं पाकिस्तान के सामने खड़े हैं, ये लोग मर्दाना वार उनका मुकाबला कर पाएंगे। आज़ाद कश्मीर में सरदार तनवीर इलियास खान साहब साबिक़ वज़ीर आज़म जो हैं वो तहरीक इस्तेहकाम पार्टी के सदर की हैसियत से उनको नामज़द कर दिया गया है। और इसके साथ साथ रवां माह में ये भी सुनने में आ रहा है कि जो मुख्तलिफ़ वज़रा हैं 28, 29, 30 जितने भी हैं, काफ़ी सारे हैं, उनको महकमे दे दिए जाएंगे और शायद उसके बाद फिर एक नई गेम जो है स्टार्ट हो जाए। मकबूजा जम्मू कश्मीर के खसूसी स्टेटस के हवाले से आर्टिकल 370 पर दिल्ली सुप्रीम कोर्ट, इंडियन सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहस जारी है। 10 रोज़ से ज़ायद गुज़र चुके हैं और मुख्तलिफ़ जो वहाँ पर के कानून दान हैं, मुख्तलिफ़ रिटायर्ड जजेस हैं, उनके कमेंट्स जो हैं अखबारात की ज़ीनत बन रहे हैं और ओवरऑल राय यही बन रही है कि इस आर्टिकल को रिमूव करना मुमकिन नहीं है, इसे बहाल करना पड़ेगा। लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि जो फाशिस्ट रजीम इस वक्त मिस्टर मोदी की सरबराही में हिंदुस्तान पर रूल कर रही है, वो एक तरफ तो मणिपुर में ईसाइयों का कत्लेआम करने की इजाज़त देती है, गुजरात में मुसलमानों को वहाँ पर तहक़ीक़ कर दिया जाता है, हरियाणा के अंदर मस्जिद के इमाम को वहाँ पर शहीद कर दिया जाता है, मुसलमानों का बायकॉट करने की बातें की जाती हैं और मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर भी ये सितम की रात के अशरों से जारी है। जनाब राजा हबीबुल्लाह खान साहब क्या कहते हैं आप? अंसार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े ही ख़ूबसूरत जो है टॉपिक आप लेके आए हैं और हमारे सुनने वालों की ये डिमांड भी थी। मुझे जिस तरह से आज़ाद कश्मीर में वैसे तो हर साल योम आज़ादी जो है पाकिस्तान का बड़े जोश व जज्बे से मनाया जाता है, लेकिन अंसारी साहब, ये जो पाकिस्तान का 76वां योम आज़ादी था, ये मुनफरिद अंदाज में आज़ाद कश्मीर में मनाया गया। आज़ाद कश्मीर में पहली दफ़ा जो 14 अगस्त की छुट्टी है वो मनसूख की गई। आज़ाद कश्मीर की जो अदलिया है उनकी छुट्टी मनसूख हुई। फिर जितने भी सरकारी, नीम सरकारी अदारे, जितने भी तालीमी अदारे हैं, उनकी भी छुट्टियाँ मनसूख की गईं और आज़ाद कश्मीर के गली गली में, कुचे कुचे में, करिया करिया में हम देखते हैं कि इतने भरपूर तरीके से जो है वो
تحریک آزادی کے اس بیس کیمپ میں یوم پاکستان منایا گیا کہ اس سے قبل جو ہے وہ مثال نہیں ملتی. تاہم ہمیں بزرگوں سے یہ سنا ہے کہ جب 1947 سے قبل ہمارے جو بزرگ تھے اس وقت جوان بھی تھے یا اس وقت کے جو بچے تھے وہ اس طرح گلی گلی میں گھومتے تھے اور نعرہ مستانہ بلند کرتے تھے کہ بن کے رہے گا پاکستان، لے کے رہیں گے پاکستان. لیکن اس دفعہ جو یوم آزادی ہم نے دیکھا کہ منایا گیا وہ انصاری صاحب جو قیام پاکستان کے وقت جو تحریک تھی اس کی یاد جو ہے وہ تازہ ہو گئی ہے. اور یہ اتنے بڑے پیمانے پہ اور لوگوں نے جس طرح سے پبلک نے پارٹیسپیٹ کیا، بلکہ کچھ لوگ تو اسے ریفرینڈم قرار دے رہے تھے کہ یہ ایک ریفرینڈم ہے، مودی سرکار کھلی آنکھوں سے دیکھے کہ کشمیری کیا چاہتے ہیں. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ جو کشمیری ہیں وہ مقبوضہ جموں کشمیر کو آزاد دیکھنا چاہتے ہیں. اور انصاری صاحب پاکستان جتنا مضبوط ہوگا، پاکستان کی استقامت جو ہے وہ تحریک آزادی کشمیر کی میں سمجھتا ہوں کہ ضامن ہے. اور لوگوں کی جس طرح سے پاکستان کے ساتھ محبت ہے وہ آپ دیکھیں کہ پنجاب میں دیکھیں، سندھ میں دیکھیں یا باقی علاقوں میں دیکھیں تو یہاں لوگ صبح جاگے تو پاکستان بنا ہوا تھا. لیکن کشمیری جو ہیں انہوں نے جو ہے وہ جب 1923 میں یوم قرارداد پاکستان منظور ہوئی اس میں بھی انہوں نے شرکت کی. اور کشمیریوں کا ایک بڑا کردار ہے کہ پاکستان کا خواب جو ہے انصاری صاحب وہ مصور پاکستان، حکیم الامت اور فرزند کشمیر جناب ڈاکٹر علامہ محمد اقبال جو ہیں انہوں نے پاکستان کا خواب دیکھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور جو جب پاکستان بنا تو اس کے قیام میں جو ہے ان کے جو سیکٹری تھے سری نگر سے جناب کے ایچ خورشید، وہ بلکہ اس تحریک کے دوران ان کی والدہ محترمہ بیمار تھیں تو جناب قائد نے انہیں اجازت دی کہ آپ جائیں، اپنی والدہ کا خیال رکھیں اور ان کی بیمار پرسی کریں. تو انہوں نے کہا کہ اس تاریخی لمحے میں جناب قائد آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا. تو قیام پاکستان میں کشمیریوں کا ایک بہت بڑا کردار ہے. اور کشمیری میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانیوں سے بڑھ کے پاکستانی ہیں جتنی ان کی محبت اور عقیدت اس ارض پاک سے ہے. سبحان اللہ. اور مجھے اس موقع پہ احمد ندیم قاسمی صاحب کا بڑا خوبصورت انصار صاحب شعر ہے وہ یاد آ رہا ہے کہ خدا کرے میرے ارض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلا رہے برسوں، یہاں خزاں کو گزرنے کا بھی مجال نہ ہو. جناب راجہ حبیب اللہ خان صاحب، وہاں پہ نیازی صاحب تھے تو یہاں بھی نیازی صاحب تھے. جی جی. اب وہاں پہ انوار الحق آ گئے، یہاں تو انوار الحق پہلے سے ہیں. یہ کیا ہے جناب؟ ذرا دلچسپ سا ایک سینیریو بن رہا ہے. تھا کہ عمران نیازی صاحب جب پاکستان کے وزیر اعظم تھے تو آزاد کشمیر میں قیوم نیازی صاحب وزیر اعظم تھے. پہلے تو جو دو وزراء اعظم تھے ان کے کافی ردیف ملتے تھے، لیکن اب تو جو ہے وہ پاکستان اور آزاد کشمیر میں ہم نام وزیر اعظم محض سے آپ اتفاق کہیں گے یا قدرت کا کوئی پیغام، یہ بھی ایک بڑا خوبصورت اتفاق ہے. اور پھر ایسے موقع پہ آج وزیر اعظم پاکستان سینیٹر انوار اللہ کاکڑ صاحب نے آج بحیثیت نگران وزیر اعظم پاکستان جو ہے انہوں نے حلف اٹھایا ہے. اور یہ انتہائی مبارک موقع ہے اور یہ جو پرامن اقتدار کی منتقلی ہے. اور امید کرتے ہیں ہم کہ پاکستان کو بہت سارے چیلنجز کا مقابلہ ہے اور یہ پاکستان کی خوش نصیبی ہے کہ اس مبارک موقع پہ اتفاق رائے سے جو ہے یہ جناب انوار اللہ کاکڑ صاحب جو ہیں یہ وزیر اعظم پاکستان انہوں نے حلف اٹھایا. جی آپ نے ایک بڑی دلچسپ بات کہی تھی کہ جو ہی یہ کابینہ کے پورٹ فولیوز تقسیم ہوں گے تو اگلی گیم شروع ہو جائے گی. یہ اگلی گیم کیا ہوگی؟ آزاد کشمیر میں سنا ہے کہ اس مہینے کے اینڈ تک ہو جائیں گے. ہمارے جو وزیر اعظم ہیں پاکستان جناب انوار اللہ کاکڑ صاحب انہوں نے بھی کابینہ تشکیل دینی ہے ابھی.
اور شاید جی ایک ہو گئی ہے، ایک لسٹ ہو گئی ہے، اس پہ چلے بعد میں بات کریں. میں آزاد کشمیر کی سر بات کر رہا ہوں. جو ہے وہ انصار صاحب توقع ہے کہ کسی بھی وقت پورٹ فولیو جو ہیں وہ اناؤنس کر دیے جائیں گے، اور اس میں یہ ایک کچھ حلقوں کا یہ کہنا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ غیر مشروط طور پہ اس سیٹ اپ میں ممبران اسمبلی آئے، اور کچھ ممبران اسمبلی جو ہیں ان کی ڈیمانڈز ہیں کہ ہمارے پاس جو پہلے محکمے تھے یا فلاں محکمے جو ہیں ہمیں وہی ملنے چاہیے. تو اس بات پہ اختلاف رائے بھی لیٹر آن پیدا ہو سکتا ہے کہ لیکن ایک چیز ہم سننے میں ہمیں آ رہی ہے کہ چودھری انوار الحق صاحب کے پیر بڑی ہی مضبوط جگہ پہ کھڑے ہیں، اور انہیں جو لوگ ان کو لائے ہیں، جنہوں نے ان کو سپورٹ کیا ہے، وہ مکمل طور پر ان کے مختلف جو باتیں ہیں اس حوالے سے ان کو سپورٹ اب بھی کر رہے ہیں. مثلا ہم سن رہے تھے رائے صاحب، ایک افواہ اڑی تھی 2 دن پہلے کہ سردار تنویر الیاس صاحب وزیر امور کشمیر بننے جا رہے ہیں، تو وہ کیا بنا اس خبر کا؟ صاحب ایک تو یہ ہے کہ آزاد کشمیر کی سیاست میں جو استحکام پاکستان پارٹی ہے اس کا یہ انٹری ہوئی ہے پہلی دفعہ. یقیناً یہ جماعت جو ہے وہ اپنا سپیس بنانے کی کوشش کرے گی. تو یہ بھی اطلاعات ہیں کہ وزارت امور کشمیر کے لیے سابق وزیر اعظم سردار تنویر الیاس خان اور اب نامزد صدر استحکام پاکستان پارٹی، ان کی جو ہمارے ذرائع ہیں ان کا کہنا ہے کہ ان کی کوشش تھی کہ وہ وزیر امور کشمیر جو ہے وہ اپنی انٹری ڈالنا چاہتے تھے ایک بڑی، لیکن اس میں جو ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب جو آزاد کشمیر کی ایک اس وقت طاقتور ترین شخصیت ہیں، ان کی وجہ سے وہ تقریباً کامیاب ہو گئے تھے، لیکن ان کی مخالفت کی وجہ سے جو ہے وہ نہیں اس سنگ میل کو عبور نہیں کر سکے. تو اس کا مطلب ہے کہ انوار الحق صاحب جو ہیں وہ ایسے ہی کوئی چند ایک لوگ جو کہ فارورڈ ہو گئے، جو کہ نکل گئے اپنے تنظیمی ڈھانچے سے، ان کی بیس پہ نہیں کھڑے ہیں بلکہ مضبوط بیس ہے ان کے پاس. دیکھیں انصار صاحب، اسے ایک ہم مثبت پہلو میں لیں گے اس بات کو اس طرح سے کہ آپ دیکھیں جب سردار تنویر الیاس خان جب وزارت عظمیٰ سے نائل ہوئے تو آزاد کشمیر میں ایک ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا تھا، اور پوری دنیا میں جگ ہنسائی ہو رہی تھی کہ یہ دفتری کام وزارت عظمیٰ کا یہ فیصلہ نہیں کر سکے. تو ایسے وقت میں انوار الحق صاحب جو ہیں یہ وزیر اعظم بنے، اور کم از کم اب صورتحال ایسی ہے کہ انہوں نے آتے ہی جو ہے وہ کیونکہ یہ ایک انہوں نے سیاسی گھرانے میں آنکھ کھولی ہے، اور بہت دفعہ یہ ممبر اسمبلی منتخب ہوئے، اسپیکر رہے، وزارتوں میں رہے، تو انہیں ایک خاصا ایکسپیرئنس اور بڑے یہ جینیس آدمی ہیں، بڑے لائق آدمی ہیں، اور انہوں نے آ کے جو ہے انصاری صاحب بہت سارے ایسے اقدامات کیے ہیں. انہیں کچھ لوگ غیر روایتی وزیر اعظم بھی کہتے ہیں. آپ نے بتایا تھا پچھلی دفعہ کہ کتنے کروڑ کا خرچہ مہینے کا تھا یہ پرائم منسٹر ہاؤس کا، اسے چند 1 لاکھ پہ لے آئے ہیں، اور پھر گاڑیاں کتنی گھوم پھر رہی تھیں وہ انہوں نے بند کر دی، بھی بہت ہو گیا. پھر بیرونی دوروں پہ پابندی لگا دی، نئی گاڑیاں خریدنے پہ پابندی لگا دی. تو ان کے دیکھیں جب آپ کوئی چیز ڈلیور کرتے ہیں مطلب فائنینشیل اینڈ ایڈمنسٹریٹو ڈسپلن قائم کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. جی ہاں، ایسے ہی ہے. جی بالکل. سرکاری ملازمین کو بھی پتہ ہے بھائی کام کرنا پڑے گا، اور یہ اچھے اقدامات ہیں. چلیے دیکھتے ہیں آگے. تو اب جناب ہم بڑھتے ہیں اپنے مہمانوں کی جانب، اور آج کے مختلف موضوعات جو ہیں ان پہ بات کرتے ہیں. ویکلی پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان، FM 101.4 میرپور، ریڈیو آزاد جموں کشمیر، ریڈیو پاکستان. پاکستان کے مشہور و معروف دفاعی تجزیہ کار جنرل نعیم خالد لودھی صاحب نے جوائن کیا ہے. جنرل نعیم خالد لودھی صاحب، پاکستان کا 76واں یوم آزادی منایا گیا. ہندوستان کے یوم آزادی کے موقع پر مقبوضہ جموں کشمیر اور دنیا جہان میں آباد جو کشمیری ہیں وہ دنیا کو بتا رہے ہیں، جگا رہے ہیں کہ کشمیر میں ہندوستان جو کچھ کر رہا ہے اسے یوم سیاہ کے طور پہ کشمیری دیکھتے ہیں. آپ کیسے اس چیز کو ایکسپلین کریں گے سر؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں، پاکستان اپنا
یوم آزادی ضرور منا رہا ہے، لیکن اصل میں پاکستان اپنی آزادی مکمل کرنے کے سفر میں ابھی موجود ہے، اور وہ سفر ابھی جاری ہے، کیونکہ جب تک کشمیر پورا کا پورا کشمیر پاکستان کا حصہ نہیں بن جاتا، پاکستان کی آزادی کا جو مکمل خواب ہے وہ پورا نہیں ہو سکتا، اور ابھی تک پورا نہیں ہوا ہے۔ اس لیے یہ ایک جاری جدوجہد کی کہانی ہے جس میں ہم نے اتنے سال گزار دیے ہیں، اور انشاءاللہ جلدی ہم وہ جو آزادی کو مکمل کریں گے۔ اور جیسے آپ کو معلوم ہے کہ جو دنیا کی تاریخ ہے اس بات سے بھری پڑی ہے کہ آپ لوگوں کو ان کی مرضی کے خلاف ہمیشہ کے لیے محکوم نہیں رکھ سکتے۔ یہ نہ آج تک ہوا ہے، نہ آئندہ ہوگا، نہ آج ممکن ہے۔ تو یہ بات اگر جتنی جلدی سمجھ جائے ہندوستان اتنا بہتر ہے۔ ہر سال کشمیری آپ کو پتہ ہے یوم سیاہ مناتے ہیں، اور انہوں نے جب سے خاص کر یہ 370 اور 35 ختم کیا گیا ہے، وہ تو وہ لوگ بھی جو کسی نہ کسی طریقے سے سیاسی طور پہ ان کی کچھ پارٹیوں کے ساتھ تعاون کرتے تھے، انہوں نے بھی انکار کر دیا ہے، اور وہ سب اس پورے معاملے سے الگ ہو گئے ہیں۔ سپریم کورٹ اس معاملے کو دیکھ رہی ہے، دنیا اس معاملے کو دیکھ رہی ہے۔ پھر یہ کہ چلے اگر کوئی ظلم و ستم نہ ہوتا اور ایک نارمل زندگی کشمیری گزار رہے ہوتے اس استبداد کے دور میں بھی، تو شاید ہم بھی خاموش رہتے، کچھ دیر کے لیے کشمیری بھی کچھ دیر کے لیے برداشت کر لیتے، لیکن ایسا ہے نہیں۔ وہاں پر ظلم و ستم صبح شام اس کی داستانیں رقم ہو رہی ہیں، اور آپ دیکھیں ہماری بہنوں کے ساتھ، ہمارے بھائیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کتنی شہادتیں ہو رہی ہیں، کتنے ریپ ہو رہے ہیں۔ پھر ہندوستان کے اندر جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اور مسلمانوں کے ساتھ کیا، جو اقلیتوں کے ساتھ ہو رہا ہے، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے وہ اپنے ہندو ہوں، دلالت جو ان کی نیچ کی ذاتیں ہیں، تو یہ سب کچھ دنیا کو نظر آ رہا ہے۔ بلکہ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ بڑے پیمانے پر خون خرابہ آلریڈی بھی ہو رہا ہے، اس سے زیادہ خون خرابہ ہونے کا امکان ہے۔ اس قسم کا معاملہ ہمیشہ کے لیے تو نہیں چل سکتا۔ پاکستان بھی دیکھ رہا ہے، دنیا بھی دیکھ رہی ہے، کشمیری تو اس کو بھگت رہے ہیں۔ ہم اس کو برداشت نہیں کر پائیں گے، نہ ہم برداشت کرتے ہیں۔ ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور جس قسم کی مدد کی ان کو ضرورت پڑے گی ہم دیں گے انشاءاللہ۔ جناب جنرل نعیم خالد لودھی صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف اوقات میں، مختلف ادوار میں بین الاقوامی جو استعمار ہے وہ کوشش کرتا رہا کہ اس خطے میں ہندوستان کو ایک برتر رول دے دیا جائے، تھانے دار کا رول دے دیا جائے چین کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور خدا نخواستہ پاکستان کو مجبور کیا جائے کہ وہ ہندوستان کی اس برتری کو تسلیم کرے، جو اللہ کا شکر ہے آج تک پاکستان نے تسلیم نہیں کی اور کشمیریوں کے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہا۔ کیا آگے فیوچر میں پاکستان یہ پریشر سٹینڈ کر پائے گا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ پاکستانی لیڈرشپ، مجھے یقین ہے کہ یہ بات سمجھتی ہوگی جو میں کہنے والا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہ دنیا، آپ کو پتہ ہے کہ اخلاقیات یا جو بین الاقوامی قوانین ہیں وہ دیکھنے میں تو ہے، لیکن ان کے مطابق نہیں چلتی۔ یہ کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے۔ یہاں پر جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون چلتا ہے، چاہے وہ بظاہر اس کے اوپر پردہ جمہوریت کا ڈالا جائے یا کوئی بھی اور پردہ اسے ڈال دیا جائے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کو کئی جہد پر کام کرنا ہوگا۔ کئی جہد پر تو ہم کر بھی رہے ہیں، جیسے ہم پولیٹیکل سپورٹ کر رہے ہیں، ہم مورل سپورٹ کر رہے ہیں، ہم ڈپلومیٹک سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن اس میں ہمیں مزید آگے چلنا ہوگا۔ ہمیں چین کے ساتھ مل کر، اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اس بات کو آگے بڑھانا ہوگا، اور پھر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اگر ہم نے پراپر مدد نہ کی، ہر طرح کی مدد نہ کی اپنے کشمیری بھائیوں کی، تو جس طریقے سے انہوں نے اتنی فوج جمع وہاں کر رکھی ہے، وہ تو وقت کے ساتھ ساتھ بالکل ان کو ملیا میٹ کرنے کے چکر میں ہے، جو انشاءاللہ کبھی ہوگا نہیں۔ تو میں تو یہ کہوں گا کہ اتنی فوج اب ایک خطے میں بھر دی جائے تو دوسروں کے لیے بہت یہ ایک اپرچونٹی بھی ہوتی ہے کہ اس پوری فوج کو ایک بوتل میں بند کر دیا جائے جہاں پر کہ وہ موجود ہیں، ان کے بھاگنے کے تمام راستے روک دیے جائیں، مسدود کر دیے جائیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ کتنا وویلا اٹھتا ہے ہندوستان میں، اور یہ لوگ کیسے ہینڈ اپ کر کے یہاں سے نکلتے ہیں۔ صرف دل کی ضرورت ہے، گردے کی ضرورت ہے، دماغ کے ساتھ ساتھ۔ جی جناب جنرل نعیم خالد لودھی صاحب، یہاں پر روزنامہ جنگ اور جیو نیوز کے سینئر تجزیہ کار راجہ حبیب اللہ خان صاحب آپ سے بات کریں گے۔ جل صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ جو کشمیریوں کی جدوجہد ہے قیام پاکستان کے لیے، 23 مارچ 1940 کو جب قرارداد
قرارداد پاکستان منظور ہوئی اس وقت بھی کشمیر کا وفد جو ہے بانی پاکستان قائد اعظم کو ملا. اسی طرح تحریک پاکستان میں جو پاکستان کا خواب جس نے دیکھا، فرزند کشمیر علامہ اقبال جو ہیں انہوں نے پاکستان کا خواب دیکھا. پھر قیام پاکستان سے قبل 19 جولائی 1947 کو کشمیریوں نے قرارداد علاقے پاکستان جو ہے وہ منظور کی، اور اس وقت بھی جو کشمیری ہیں تکمیل پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں. اس طویل جدوجہد کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، پہلے تو بات یہ ہے کہ قوموں کی زندگی میں 70 75 80 سال کوئی بہت بڑا عرصہ نہیں ہوتا، اور گو کہ ٹھیک ہے ہم سب جلد بازی میں یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں اس کے سارے ثمرات دیکھیں، لیکن ایک بات بالکل واضح ہوگی کہ جو قربانیاں ہیں انسانوں کی وہ کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتی. ان میں دیر ہو سکتی ہے، لیکن بالکل ایسا دیر نہیں ہو سکتا کہ اتنی قربانیاں لوگوں کی جنہوں نے اپنی جانیں اپنی عصمتیں قربان کر دیں وہ بالکل ضائع چلی جائیں. اور ہمیں ایک دیکھنا بھی چاہیے پاکستانی اور کشمیری بھائیوں کو، آزاد کشمیر کے لوگوں کو، کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کے بھائی ایک جدوجہد کر رہے ہوں اور آپ ہی کی تکمیل کی، آزادی کی تکمیل کی جدوجہد کر رہے ہوں، آپ ہی کا نقشہ کمپلیٹ کرنے کی جدوجہد کر رہے ہوں، اور آپ جو ہے نا دنیا کو پکار رہے ہوں کہ آپ آئیں اور دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے. ضرورت وہ کام بھی کرے، آپ ڈپلومیسی میں اپنا کام کرے جتنا ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو اپنا آگے بڑھ کر جو استبداد اور ہاتھ ہے ظلم کا، اس کو اپنے ہاتھوں سے روکنا ہوگا. یہ باتوں سے رکنے والی چیز نہیں ہے، اس کو آپ کو آگے بڑھ کے کچھ کرنا ہوگا. اور جتنا بھی آپ کو پتا ہے جو ظلم ہوتا ہے اور جو باطل ہوتا ہے وہ دیکھنے میں بڑا نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ کمزور ہوتا ہے. اور جو حق ہوتا ہے وہ اگر دیکھنے میں چھوٹا بھی ہو وہ حقیقت میں بہت مضبوط ہوتا ہے. تو اگر آپ حق اور صداقت آپ کے دل میں ہے اور آپ اس کے لیے کھڑے ہونے کی سخت رکھتے ہیں، تو میں یقین دلاتا ہوں کہ آپ جب آگے بڑھیں گے تو دشمن کے دلوں میں ایسا خوف اور ذہنوں میں خوف پیدا ہوگا، وہ یہاں پر اپنی نکریں اور کچھے چھوڑ کر بھاگیں گے. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ قدم بڑھائیں تو صحیح، انشاءاللہ اللہ مدد فرمائیں گے. بے شک بے شک. جناب جنرل نعیم خالد لودھی صاحب کہتے ہیں کہ وہی قومیں جو ہیں آگے بڑھتی ہیں اور ترقی کا سفر طے کرتی ہیں جو آئینہ خانے کے اندر اپنے آپ کو دیکھ کر جو اپنی غلطیاں ہیں انہیں درست کرنے کا سوچتی ہیں اور اس پر عمل کرتی ہیں. کیا یہ جو 76 سال کا ہمارا پاکستان کا جو سفر ہے اس میں ہمیں بہت سی چیزیں درست کرنے کی، اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ جی دیکھیں، کچھ ایسے سبق ہیں جو کہ تاریخ کے سبق ہیں، اور وہ کوئی میں اپنے پاس سے نہیں بنا رہا. اس میں سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ آزادی کوئی آپ کو پلیٹ میں رکھ کر نہیں دیتا. آزادی کے لیے آپ کو جدوجہد کرنی پڑتی ہے. جدوجہد جاری بھی ہے، جدوجہد کو بڑھانے کی ضرورت ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دنیا آپ کے مسائل آ کے حل نہیں کرے گی، آپ کو اپنے مسائل خود حل کرنے ہیں. اپنے اندرونی طور پہ اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے، اور بیرونی طور پہ جو کچھ کرنے کی ضرورت ہے وہ کرنا ہوگا. ایکشن کے بغیر، عمل کے بغیر صرف خواب دیکھنا اور شور و غوغا مچانا، اس سے کبھی کچھ حاصل نہیں ہوا. یہ دنیا کی تاریخ کا سبق ہے، اور یہ ہم نے بھی یہ سبق سیکھا ہے. اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب بھی ہندوستان کو تکلیف پہنچی ہے وہ بات چیت پر آمادہ ہوا ہے. وہ 47-48 میں کیوں بھاگے گئے تھے UN میں؟ اس لیے کہ ان کو یہ نظر آ رہا تھا کہ یہ کشمیری اور پاکستانی جو ہمارے مجاہدین ہیں یہ پہنچ جائیں گے سری نگر تک اور پونچھ تک، تو اس لیے وہ گئے تھے. اس کے بعد بھی جب ان کو تکلیف ہوئی وہ جا کے انہوں نے کبھی ایک معاہدہ کیا، کبھی دوسرا معاہدہ کیا. آج کل وہ آپ سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے. کیوں تیار نہیں ہے بات کرنے کو؟ یہ جو میں نے بات کہی ہے اس پہ غور کریں. جب آپ واپس اپنا عمل لے کر آئیں گے وہ آپ سے بات بھی کریں گے، اور پھر مسائل کے حل کے لیے راستے بھی کھلیں گے انشاءاللہ تعالی. جناب جنرل نعیم خالد لودھی صاحب، آپ نے قیمتی وقت عنایت کیا، بڑی مہربانی آپ کی سر، بہت بہت شکریہ. جی راجہ حبیب اللہ خان صاحب، جنرل نعیم لودھی صاحب کی گفتگو کے اندر توانائی، کشمیریوں کے ساتھ محبت ہمیشہ. وہ کہتے ہیں کہ میں کشمیر کے لیے بات کرنے کے لیے ہر وقت حاضر ہوں. جنرل لودھی صاحب کا یہ پیغام ہوتا ہے. دیکھیں جی، مسلح فوج پاکستان اور جو پاکستانی ہمارے بھائی ہیں، اسپیشلی جنرل صاحب،
جنرل نعیم خالد لودھی صاحب، ان کی ایک کمٹمنٹ ہے کشمیر کاز کے ساتھ، اور یہ بڑا ڈیپلی یہ جو کشمیر کیس ہے، تحریک پاکستان ہے، تحریک آزادی کشمیر ہے، اس کے حوالے سے یہ اس کے تمام نشیب و افراد جو ہیں اس سے یہ آگاہ ہیں، اور بڑے درد کے ساتھ آپ کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اس قابل بنانا ہے، ہم نے اپنے مسائل خود حل کرنے ہیں، اور ہمیں اس قابل بنانا ہے کہ آج اگر بھارت مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے تو ہمیں اپنی جب ہم خامیاں دور کریں گے تو وہ نہ صرف ہمارے ساتھ مذاکرات کے لیے راضی ہوگا، بلکہ کئی جو ہے وہ مسائل جو ہیں ان کی راہیں کھلیں گی، نئے راستے کھلیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کیا میں جو بات پاکستان انہوں نے وہ کہی کہ کشمیری اپنے لہو کے ذریعے، مقدس خون کے ذریعے پاکستان کے نقشے کو کمپلیٹ کر رہے ہیں، بے شک، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، بے شک، بے شک، اور پاکستان بھی اس چیز کو ریسیپروکیٹ کرتا آیا ہے اور کرے گا انشاءاللہ۔ ایسے ہی ہے۔ اور پھر دوسری بات انہوں نے یہ کی ہے کہ مودی کے حوالے سے بغیر نام لیے کہ اس کا جو ہے وہ ظلم کا جو ہاتھ ہے اسے پکڑنے کی ضرورت ہے، گریبان پکڑنے کی ضرورت ہے، معاملہ باتوں سے آگے نکل گیا ہے۔ مطلب 47 کے بعد دیکھیے کہ اس وقت ہندوستان یونائٹڈ نیشن میں کیوں گیا، یو این او، یہی بات مودی صاحب نے کی۔ وہ جناب اگر اس وقت پنڈت جواہر لال نہرو اگر نہ جاتے تو فیصلہ تو ہو گیا تھا کشمیر کا، کشمیری جو ہیں وہ سری نگر پہنچنے والے تھے، یہ سارے علاقے جو ہیں علاقہ انہوں نے آزاد کروا لیا، تو اس خوف سے جو ہے انہوں نے اس وقت یونائٹڈ نیشن کا سہارا لیا، اور آج تک جب بھی کمزور پڑتے ہیں تو پھر مذاکرات پہ آ جاتے ہیں، اور جب پاکستان اپنے مسائل میں گرا ہوتا ہے تو وہ جو ہے ان کی لینگویج اور لب و لہجہ جو ہے وہ ان کا چینج ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھا راجہ حبیب اللہ خان صاحب، یہ جو بات جنرل نعیم لودھی صاحب نے فرمائی ہے کہ بظاہر یہ دنیا ان خوشنما لفظوں کے ساتھ عبارت کی جاتی ہے، دنیا کے بڑے بڑے فورمز کے اندر یہ دہرائے جاتے ہیں، اخلاقیات، موریلٹیز اور اعلیٰ اقدار، لیکن انہوں نے کہا کہ دنیا میں پریکٹس میں مائٹ از رائٹ ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ ایسے ہی ہے انصاری صاحب، آپ بھی دیکھتے ہوں گے، میں بھی دیکھتا ہوں، آپ وہ جنگل کا جو قانون ہے وہ دیکھتے ہیں ہم فلمیں، کہ جو سب سے تگڑا ہوتا ہے وہ سب کو جو ہے وہ آگے لگا لیتا ہے، تو یہی کچھ یہاں اس عملی زندگی میں وہ جو یونائٹڈ نیشن کے جو انسانی حقوق کے جو قوانین ہیں وہ کہاں پہ آج کھڑے ہیں، کہ آج کتنے عرصے سے جو ہے فلسطین اور کشمیر سب سے قدیم جو ہے ایشوز ہیں اور ایجنڈے پہ موجود ہیں، اس کے بعد کے کتنے مسائل جو ہیں وہ حل ہو گئے ہیں، لیکن جو ہے اس پہ اقوام متحدہ بھی خاموش ہے، اور اقوام متحدہ جو ہے وہ اصل میں چند طاقتور ممالک ہیں جن کے اپنے انٹرسٹ ہیں ان کی، تو یہ بالکل جنرل صاحب کا کہنا درست ہے کہ مائٹ از رائٹ والا ہی قانون چل رہا ہے، لیکن انصاری صاحب یہ ایک تو دنیا کے جو طاقتور ترین ممالک ہیں، ایک تو وہ اپنی ان کی پالیسیز ہوتی ہیں اور کمزور کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایک میرے اور آپ کے اور اس کائنات کے جو مالک ہیں رب کریم، ایک ان کی پالیسی ہوتی ہے، اور وہ آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ میرا رب جو چاہے گا وہی ہوگا، اور یہ دنیاوی جتنے مکر فریب ہیں یہ کہیں نظر نہیں آئے گے، جب اس کی لاٹھی برسی، اس کا کوڑا برسا، تو انشاءاللہ تعالی کوئی یہاں پہ کوئی نہ مودی نظر آئے گا، نہ کوئی اور ظالم نظر آئے گا۔ بے شک بے شک، بڑی خوبصورت بات کہی جناب راجہ حبیب اللہ خان صاحب آپ نے۔ آپ سماعت فرما رہے ہیں ویکلی پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم وتھ جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان، FM 101.4 میرپور ریڈیو، آزاد جموں کشمیر ریڈیو پاکستان۔ چلتے ہیں اپنے اگلے مہمانوں کی جانب۔ جی سامعین، ہمیں ایک مدبر شخصیت، ایک تاریخی شخصیت، تاریخ سے آشنا شخصیت جناب راجہ ظفر الحق صاحب، مرکزی چیئرمین مسلم لیگ نون، انہوں نے جوائن کیا ہے۔ جناب راجہ ظفر الحق صاحب، پاکستان کا جشن آزادی، 76واں جشن آزادی اور کشمیریوں کی پاکستان کے ساتھ انشیکبل کمٹمنٹ جو 1923، 1931، 1940 ہر موقع پہ کشمیریوں نے اپنے لہو کے ساتھ اس پرچم کے اندر رنگ بھرے ہیں، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں سر؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ بے شمار ایسی نو آبادیاتی دنیا میں
خطے ہیں جن سے نجات حاصل کرنے کے لیے ان لوگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، لیکن جو قربانیاں کشمیریوں نے دی ہیں اپنی آزادی کے لیے اور پاکستان کے ساتھ الحاق کے لیے، وہ بے مثال ہے اور ابھی تک جاری ہے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب بھارت نے یہ کیا تھا تو یہ 5 اگست کو جی آرٹیکل 370 اینڈ 35A جی یہ کیا تھا، تو اس وقت سارے ملک میں سے 7-8 جماعتیں ایسی تھی جنہوں نے اس کی مخالفت کی تھی، اور 2 عدالتوں نے بھی، ہائی کورٹس نے بھی اس قسم میں فیصلے اس کے خلاف دیے تھے۔ اب یہ معاملہ پھر بھارت کی سپریم کورٹ میں زیر بحث ہے، اور پاکستان کو، پوری دنیا کو یہ بات بتانی چاہیے بھارت میں ایسا میجر طبقہ موجود ہے بشمول آل انڈیا کانگریس کے اور وہاں کی کمیونسٹ پارٹی کے اور باقی جو دوسری جماعتیں ان کے، اس نے مخالفت کی تھی کہ یہ آئین کا وہ حصہ ہے جس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، ختم نہیں کیا جا سکتا۔ جناب راجہ ظفر الحق صاحب، یہاں پر روزنامہ جنگ اور جیو نیوز کے سینئر تجزیہ کار راجہ حبیب اللہ خان صاحب آپ سے بات کریں گے۔ راجہ ظفر الحق صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ قیام پاکستان سے لے کے اب تک اگر ہم تاریخ پہ نظر دوڑائیں تو مصور پاکستان جناب فرزند کشمیر علامہ اقبال جو ہیں وہ بھی ایک کشمیری تھے جنہوں نے پاکستان کا خواب دیکھا۔ پھر قائد اعظم کے جو سیکرٹری تھے KH خورشید صاحب، وہ بھی کشمیر سے تعلق رکھتے تھے، اور اسی طرح قیام پاکستان سے قبل جو ہے 19 جولائی 1947 کو کشمیریوں نے جو ہے علاقے پاکستان کا فیصلہ کیا، اور پاکستان کے 76ویں جو یوم آزادی تھا اس میں پورے ریاست جموں و کشمیر میں اور دنیا بھر میں بسنے والے کشمیری جو ہیں انہوں نے جو ہے وہ بڑھ چڑھ کے اس موقع پہ حصہ لیا اور اپنی آزادی کا بھی یاد دلایا کہ ہمیں بھی آزادی چاہیے اور ہم بھی الگ چاہتے ہیں پاکستان سے۔ تو آپ یہ جدوجہد آزادی میں جو کشمیریوں کا کردار ہے اور جو اس وقت جو مشکلات ہیں، آپ کیا سمجھتے کہ ان سے کس طرح سے نکلا جا سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ کہ یوں تو پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے اندر مقامی پالیسی کے اختلافات ہیں، لیکن ایک معاملہ، بلکہ 2 معاملات، ایک ہے اسلام اور دوسرا ہے کشمیر کی آزادی اور وہ پاکستان کے ساتھ ان کا علاق۔ یہ ایسی چیز ہے جس کے اوپر کوئی اختلاف رائے نہیں ہے، باوجود اس بات کے کہ مخالفین نے، انڈیا نے وہ کوشش کی کہ ان میں بھی اختلاف ڈالا جائے، لیکن وہ کوئی الحمدللہ کوئی آواز نہیں اٹھی، نہ کوئی اختلاف ہوا۔ اس لیے یہ ایک پاکستانی قوم کے اوپر قرض ہے جسے انشاءاللہ تعالی ادا کرنا ہے۔ جناب راجہ ظفر الحق صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت دیا، بڑی مہربانی سر، تھینک یو۔ جی راجہ حبیب اللہ خان صاحب کیا کہتے ہیں جناب راجہ ظفر الحق صاحب نے جو بات کی ہے؟ راجہ صاحب نے اپنے جو ان کی گفتگو کا آخری حصہ ہے بڑا انہوں نے ایک تاریخی جملہ کہا ہے کہ جو تحریک آزادی کشمیر جو ہے وہ پاکستانی قوم پہ ایک قرض ہے جسے انہوں نے ادا کرنا ہے۔ اور انصر صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو یوتھ ہے بالخصوص پاکستان کے اندر، وہ انہیں جو تاریخی حقائقیں یا تاریخی پس منظر جو ہے تحریک آزادی کشمیر کا، اس سے کوئی بہت زیادہ شناسائی نہیں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو جملہ سیاسی جماعتیں ہیں، ہمارے لیے سب لوگ قابل احترام ہیں، ان کی جو لیڈرشپ ہے ان پہ یہ بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ جو کشمیر کی تاریخ ہے، جو تحریک آزادی کشمیر ہے، جو کشمیریوں کی جدوجہد ہے، وہ جو نوجوان نسل ہے اس سے روشناس کروائیں اس تحریک سے،
تاکہ انہیں پتہ چلے کہ یہ جو جدوجہد ہے اس کا پس منظر کیا ہے. رائے صاحب، ہم اسکولوں میں پڑھتے تھے، کالجوں میں پڑھتے تھے، تو ایک جوش و خروش ہوتا تھا، مباحثے کروائے جاتے تھے، تقریری مقابلے ہوتے تھے جن میں بچوں کو خطاب کرنے کا بھی موقع ملتا تھا، سننے کا اور سیکھنے کا موقع بھی ملتا تھا. یہ چیزیں آج کل شاید تھوڑی کم ہیں. کریکولم کو تھوڑا سا امپروو کرنے کی ضرورت ہے، نصاب کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اس میں انصر صاحب یہ جن چیزوں کی آپ نے نشاندہی کی ہے اس سے میں 100% اتفاق کرتا ہوں. اس میں صرف میں ایک اضافہ کروں گا، وہ یہ کہ آپ دیکھیں کہ دنیا میں دو چیزیں جو آپس میں ہر وقت الجھی رہتی ہیں، وہ ایک نیکی اور ایک بدی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ بدی کا غلبہ ہے، اور بدی کے غلبے کو ختم کرنے کے لیے جس طرح کہ آپ نے فرمایا کہ جو لوگ یا جو جہاں پہ اچھائی ہے وہ شاید محدود ہو گئی ہے، لیکن اس سے بڑی سطح پہ جو ہے وہ اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اکنالج کرنے کی ضرورت ہے. جب آپ یہ تعلیمی اداروں میں جب آپ تقریری مقابلے کروائیں گے ایسے موضوعات پہ جن پہ تاریخ کے حوالے سے، تاکہ بچوں کو اس سے شناسائی ہو، تو پھر جو ایسے مقابلے ہوں گے اور اس صحت مند مقابلے میں جو بچے تیاری کریں گے، جو اچھا ڈلیور کریں گے، جب انہیں اپریشیٹ کیا جائے گا، جب انہیں انعام و اکرام سے انصار صاحب جب نوازا جائے گا، تو باقی جو بچے ہیں وہ بھی ان کی نکالی کریں گے، انہیں فالو کریں گے کہ یہ اس نے محنت کی ہے تو اسے یہ اپریشیٹ کیا گیا ہے، کیوں نہ ہم بھی اس مقام تک پہنچیں، کیوں نہ ہم بھی انعام لیں. تو یہ اس طرح کے جو صحت مند مقابلے ہیں تعلیمی اداروں کے اندر، وہ کیونکہ بنیاد ہوتی ہے. ہمارا انصار صاحب اب دور جو ہے وہ اختتام کے قریب ہے. یہ یوتھ ہے، اس نے یہ سارے معاملات سنبھالنے اور انہیں لے کے آگے چلنا ہے، اس لیے انہیں اس چیز کی زیادہ باور کرنے کی ضرورت ہے اور انہیں ملک کی تاریخ سے روشناس کرانے کی ضرورت ہے، ان کی اخلاقی تربیت کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ آگے چل کے کامیابی کے ساتھ وہ جو خواب ہمارے بزرگوں نے دیکھے تھے، وہ جس مقصد کے لیے یہ اس کا قیام عمل میں آیا تھا، ان عظیم مقاصد کی تکمیل کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں، ہمارے جو اساتذہ اکرام ہیں، ہمارے جو علماء اکرام ہیں، ہمارے جو والدین نے، ان پہ بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنی جو ذمہ داریاں ہیں وہ پوری کریں، تاکہ ہم یوتھ کو وہ جو ایک ورثہ ہے سیاسی یا تحریکی، وہ بچوں کو جو ہے وہ نظریاتی ورثہ وہ منتقل کریں تاکہ وہ اسے کامیابی سے لے کے آگے بڑھ سکیں. بے شک نئی نسل کو مشعل جو ہے وہ پرانی نسل نے تھمانی ہوتی ہے اور وہ لے کے آگے چلتی ہے. سامعین اکرام، آپ اس وقت سماعت فرما رہے ہیں ویکلی پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان، FM 101.4 میرپور، ریڈیو آزاد جموں کشمیر، ریڈیو پاکستان. چلتے ہیں اپنے نیکسٹ مہمان کی جانب. جی سامعین، ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے آزاد جموں کشمیر کے سب سے بڑے، سب سے زیادہ پڑھے جانے والے عوامی اخبار روزنامہ جموں کشمیر کے چیف ایڈیٹر اور جموں کشمیر ڈیجیٹل کے چیف ایگزیکٹو عامر محبوب صاحب نے. عامر محبوب صاحب، پروگرام میں اس وقت جنرل نعیم خالد لودھی صاحب دفاعی تجزیہ کار وہ بھی موجود ہیں، راجہ ظفر الحق صاحب مرکزی چیئرمین مسلم لیگ نون بھی موجود ہیں. آپ سے جو ہم رہنمائی لینا چاہتے ہیں، آزاد کشمیر میں اب سننے میں آ رہا ہے کہ کابینہ اس مہینے کے اینڈ تک فائنل ہو جائے گی. یہ خبر بھی سب سے پہلے آپ ہی نے بریک کی تھی جب انوار الحق صاحب کی حکومت بنی تھی کہ یہ نگران حکومت کے بننے کے بعد کابینہ بنے گی. تو عامر محبوب صاحب، کیا واقعی بن رہی ہے کابینہ کے پورٹ فولیوز؟ جی، میرے خیال میں ابھی انوار الحق صاحب کے پاس گنجائش نہیں رہی کہ وہ بھی کابینہ اگر نہ بنائیں تو ان کے پاس اور موقع نہیں رہا، کیونکہ کافی زیادہ ٹائم گزر چکا ہے. ابھی 18 تاریخ کو ان کی حکومت کو بنے ہوئے 4 مہینے ہو جائیں گے، اور 4 مہینے بعد اگر وہ آزاد کشمیر میں کابینہ کے پورٹ فولیو نہیں دیں گے تو میرا یہ خیال ہے کہ اس سے ان کو اب جو ہے وہ ایک جو ٹائم تھا اور جو جتنے بہانے تھے وہ سارے گزر چکے ہیں. تو اب میرے خیال میں انوار الحق صاحب کے پاس کابینہ کے پورٹ فولیوز دینے کے لیے دیے بغیر آپشن نہیں رہا. اور ویسے تو یہ کہا جا رہا تھا کہ 16 تاریخ تک، 16 اگست تک کی بات کی جا رہی ہے،
کہ پرسوں جو ہے وہ پورٹ فولیوز جو ہے وہ دیے جائیں، لیکن بظاہر جو حالات نظر آتے ہیں ابھی بھی انوار الحق صاحب کے ذہن میں کسی جگہ پہ یہ بات ہے کہ کابینہ کے پورٹ فولیوز تقسیم کرنے کے اوپر جو کٹا کھلے گا وہ ان کی حکومت کے لیے جو ہے وہ مشکلات کا باعث بنے گا، اور شاید اس کے بعد جو ہے ان کی حکومت کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جائے۔ دوسری یہ بات ہے کہ پورٹ فولیوز نہ ملنے کی وجہ سے جہاں پہ ان کے جو ہیں اپنے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ، جو ان کے ساتھی تھے کچھ 8-10 جو بنیادی ساتھی ہیں، ان کے علاوہ جو یہ جو 22-23 کی تعداد ہے ان کی، وہ باقی لوگ بھی بڑے ہی غیر مطمئن ہیں۔ اور جس طرح کی آزاد کشمیر میں سرگوشیاں شروع ہو گئی ہیں، سیاسی سرگوشیاں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے جو ہے وہ اثرات پڑ سکتے ہیں انوار اللہ کی حکومت کے اوپر، اور گہرے اثرات پڑ سکتے ہیں۔ جناب عامر محبوب صاحب، ویسے آپ بڑی ہی گہری نظر رکھتے ہیں، پچھلی جتنی حکومتیں گزری ہیں 2000 آنورڈز، ہم نے دیکھا کہ آپ نے جو بھی تجزیے کیے وہ زیادہ تر درست ثابت ہوئے۔ ابھی یہ پورٹ فولیو دیے بغیر بھی یہ جو نظام حکومت چل رہا ہے، وزیروں کا ہونا نہ ہونا کسی ڈپارٹمنٹ کے سر کے اوپر کوئی برابر ہی لگ رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کچھ فرق پڑتا ہے کوئی قابل وزیر ایک تو یہ کی؟ بات ہے جی، کافی فرق پڑتا ہے۔ ایک تو یہ بات ہے کہ آزاد کشمیر میں وزیر اعظم جو ہے اسے اگر وہ ٹیم کے ساتھ کام کرتے تو بہتر چیزیں دکھائی دیتی۔ ابھی دیکھیے نا کہ آزاد کشمیر کا ایک انسان جو ہے وہ تمہارے سارے محکمے نہیں دیکھ سکتا۔ بالفرض اگر آزاد کشمیر میں شہرات کا ایشو ہے تو اس کے لیے اگر کمپیریٹیولی ایک وزیر ہو تو وہ اپنی گورننس کو اپنے انداز سے اس محکمے کو چلائے گا۔ اس طرح جو ہے وہ ہیلتھ والا اپنا چلائے گا، ایجوکیشن والا اپنا چلائے گا، اطلاعات والا اپنا چلائے گا۔ آپ دیکھیں نا، ابھی محکمہ اطلاعات، آپ دو سینئر جرنلسٹ ہیں، راجہ حبیب اللہ صاحب ہم سے بھی بہت زیادہ سینئر جرنلسٹ ہیں۔ اگر راجہ حبیب اللہ صاحب نے ایک خبر کرنی ہے اور راجہ حبیب اللہ صاحب اس خبر کے حقائق جاننے کے لیے حکومت سے رابطہ کریں تو اس وقت کوئی ایسا بندہ موجود نہیں ہے جو اس محکمے کا انچارج ہو، وزیر اعظم کا کوئی میڈیا ایڈوائزر ہو، وزیر اعظم کا کوئی پریس سیکرٹری ہو، وزیر اعظم کا کوئی ترجمان ہو، جس سے اس خبر کے حقائق تک آپ پہنچ سکیں یا حکومت کا موقف سامنے آ سکے۔ اور اگر وہ آپ نہیں چھاپتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک بیلنس خبر نہیں کر رہے، اور اس کے اوپر وزیر اعظم اور ان کے جو سینئر وزیر ہیں انہیں شدید اعتراض ہوتا ہے کہ جی آپ نے یہ خبر لگائی ہے اور یہ حقائق کے اوپر مبنی نہیں ہے۔ اور اگر حقائق کے اوپر مبنی جرنلزم نہیں کیا جائے گا اس کا بھی نقصان ہوگا، اور اگر آپ یک طرفہ خبر چھاپ دیں گے اس کا بھی نقصان ہوگا۔ دوسری طرف کا موقف دینے والا ہی کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ آپ کو اگر آپ دیکھیں نا، ایک تو یہ بات ہے بیوروکریٹک سسٹم ہے۔ بیوروکریٹک سسٹم کے اوپر جمہوری نظام اسی لیے لایا گیا تھا کہ عوام کی جو ہے وہ ان بابوؤں سے جان چھٹے اور وہ اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے جو ہے وہ حکمرانی میں حصہ وصول کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو تکلیف ہے، بالفرض اگر آپ کو میرپور کے ایم ایس سے تکلیف ہے تو آپ جو ہے وہ اپنے ایم ایل اے کے پاس جائیں گے یا وزیر صحت کے پاس جائیں گے۔ اب جو ہے وہ وزیر محکمہ ہے۔ اب آزاد کشمیر کا کلچر اس طرح کا ہے تو نہیں ہے نا کہ آپ کے پاس 26 کے 26 محکمے ہیں جی، کہ یاسر سلطان صاحب یا ارشد صاحب یا اگر 26 محکموں کے وزیر ہیں تو وہ جس کا جو مرضی کرنا چاہے وہ کریں گے۔ اگر وہ کریں گے تو یاسر سلطان ایک حکم جاری کریں گے تو چودھری اظہر صادق وہ واپس لے لیں گے، اور وہ دونوں کے اوپر جو ہے وہ ارشد صاحب اپنا حکم چلا دیں گے اور اوپر یاسر سلطان حکم چلا دیں گے۔ تو ایسے نظام جو ہے وہ نہیں چل سکتا۔ پورٹ فولیوز جو ہیں وہ بہت زیادہ ضروری ہیں، اگر یہ ضروری نہیں ہے۔ دوسری یہ بات ہے کہ قوم یہ پوچھنا چاہتی ہے کہ اگر آپ نے انہیں محکمے نہیں دینے تو آپ نے انہیں ہمارے ٹیکسز کے اوپر وزیر کو بنا دیا، انہیں آپ نے ہمارے ٹیکسز کے اوپر جو ہے امرات کیوں دے دی، انہیں آپ جو مہینہ ان وزراء کے اوپر لاکھوں روپے کا مہینے کا خرچ ہو رہا ہے وہ عوام کے ٹیکسز سے ہو رہا ہے، تو وہ انہیں کیوں دیا جا رہا ہے؟ پھر انہیں سمپل ایم ایل اے رہنے دیا جائے نا۔ وزیر اعظم جو ہے وہ بہت اچھی حکومت کر سکتے تھے اگر وہ حالی وزیر اعظم رہ جاتے، یا وہ ان کے ساتھ زیادہ کرنا وقار صاحب ہوتے، یا اگر انہیں ذہن میں یہ بات ہے۔ آپ دیکھیے نا، اب زیادہ کیا ہو سکتا ہے کہ انوار الحق صاحب یہ سوچ سکتے ہیں کہ پاکستان میں جو انوار اللہ کاکڑ آئے ہیں ان کے اوپر سیاسی پریشر نہیں ہوگا، جس مرضی کو وزیر بنائے، جس کو نہ بنائے نہ بنائے، تو پھر ان کے لیے بھی یہ آپشن موجود ہے کہ وہ آزاد کشمیر کی اسمبلی کو توڑیں اور خود نگران وزیر اعظم بن جائیں۔ پھر ان کی مرضی ہے وہ کسی کو وزیر بنائیں، کسی کو وزیر نہ بنائیں، جو مرضی کریں، اور آئندہ جو وہ انتخابات کرانے تک کا پیریڈ ہے اس میں وہ اپنی مرضی کی طرز حکمرانی حاصل کر سکتے ہیں جس پہ وہ اعتراض بھی نہیں ہوگا۔ وہ اچھا عامر صاحب، طریقے سے چلا سکتے ہیں۔ جناب عامر صاحب ایک چیز بتائیں گے، ابھی راجہ حبیب اللہ خان صاحب نے یہ خبر ہمیں یہاں پہ بریک کی کہ جناب سابق جو وزیر اعظم ہیں سردار تنویر الیاس خان صاحب،
جو ابھی نامزد صدر ہو گئے ہیں استحکام پاکستان پارٹی کے، ان کی طرف سے ایک ایسر آ رہا تھا، کوئی وائلڈ کارڈ انٹری ہو رہی تھی ایز اے وزیر امور کشمیر، اور راجہ حبیب اللہ صاحب نے کہا کہ انوار الحق صاحب نے یہ ایسر جو ہے بلاک کر دی ہے۔ عامر بھائی کوئی اس حوالے سے اپڈیٹ دیں گے آپ؟ دیکھیے میری جو اطلاع ہے راجہ حبیب اللہ صاحب کے ساتھ بصد احترام خبر کو میں چیلنج تو نہیں کرتا، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اس طرح کی کوئی بات سرے سے تھی ہی نہیں، کسی جگہ کے اوپر جو ہے وہ کنسیڈر نہیں ہو رہے تھے، اور کسی جگہ پہ انہوں نے دیکھے نا وہ بطور وزیر اعظم آزاد کشمیر جو ہے وہ ناکام ہو چکے ہیں، اور ناکام کے بجائے تنویر الیاس صاحب بطور وزیر اعظم بے نقاب ہو چکے ہیں۔ اب وہ میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی جو ہے وہ ذی شعور وہ لوگ اور وہ جو اسٹیبلشمنٹ یوز کر رہی ہوگی، آپ کو پتہ ہو مالدار آدمی ان سے پیسے سے بھی کھائے جا سکتے ہیں، تو یہ کوئی اس طرح کا ڈرامہ شامہ لگتا ہے، مجھے اس طرح کی گیم لگتی ہے۔ باقی میں نہیں سمجھتا کہ اب جو ہے وہ تنویر الیاس صاحب اس طرح سے بے نقاب ہونے کے بعد جو ہے تنویر الیاس صاحب کے اوپر کوئی جو ہے وہ مکتبہ فکر اس انداز سے اعتبار کر سکتا۔ ہاں تنویر الیاس صاحب کے ساتھ لوگوں کا جیسے چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے نا، ویسے وہ پیسے اور ہاتھ کا ساتھ رہے گا۔ میرا خیال اس سے زیادہ تنویر الیاس صاحب کے لیے اب گنجائش نہیں۔ لیکن یہ جو استحکام پاکستان پارٹی پاکستان میں بھی جو بنی ہے عامر بھائی، اسے پرو اسٹیبلشمنٹ یا اسٹیبلشمنٹ کی بیکڈ ایک جماعت، ایک دھڑا، ایک گروپ آف پولیٹیشینز کہا جا رہا ہے، تو آزاد کشمیر میں یہ پورٹ فولیو ان کو دے دینا، یہ کیا وہ تاثر دے رہے ہیں کہ میری بیک پہ اسٹیبلشمنٹ ہے، یا واقعی ایسا ہے؟ یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسی بات ہی نہیں ہے، کبھی تنویر الیاس صاحب جو ہیں بطور وزیر امور کشمیر کنسیڈر نہیں ہوئے۔ پچھلی بار جب انہوں نے نگران حکومت میں پیسے دیے اور فیڈرل گورنمنٹ میں وہ اس وقت نگران وفاقی وزیر نہیں بن سکے تو انہیں پنجاب میں ایڈجسٹ کر دیا گیا، اور جب انہوں نے ان لوگوں کو اچھے پیسے دیے تو لوگوں نے کہا یہ تو بہت اچھا پے ماسٹر ہے، ان کے لیے گنجائش بنتی کی، اور اس گنجائش میں بعد میں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی، بعد میں اس کی جو ہے وہ پارٹی کی صدارت خریدی، بعد میں وزارت عظمیٰ خریدی، اور پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پوری طرح بے نقاب ہو کے اپنے گھر روانہ ہو گئے۔ میرا یہ خیال ہے تنویر الیاس صاحب کے لیے ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور استحکام پاکستان کے آزاد کشمیر شاخ کے صدر کو پاکستان کا وفاقی وزیر امور کشمیر بنایا جا بھی نہیں سکتا، اور وہ کسی جگہ پہ کنسیڈر بھی نہیں ہو رہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں نا ہی ان کے دیکھیں تنویر الیاس صاحب وہ آدمی جن کے لیے آزاد کشمیر میں سب سے کم قبولیت ہے۔ جی عامر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے علم کے ساتھ ہمارے علم میں اضافہ کیا، بڑی مہربانی سر، بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ جی راجہ حبیب اللہ خان صاحب میں درخواست کروں گا کہ پروگرام کو آپ کنکلوڈ کریں گے۔ جی انصار صاحب، آج کا جو ہمارا پروگرام تھا، اس پروگرام میں جو موضوعات تھے، اس میں جو یوم آزادی پاکستان منایا گیا، پھر اسی طرح بھارت کا یوم آزادی جو ہے وہ یوم سیاہ کے طور پر منایا گیا، اور محسن کشمیر، محسن میرپور جناب حاجی محمد سلیم صاحب کی 6ٹھی برسی کے حوالے سے ہمارے آج کے پروگرام میں ممتاز دفاعی تجزیہ کار جناب جنرل نعیم خالد لودھی بات کر رہے تھے، اسی طرح چیئرمین مسلم لیگ نون راجہ ظفر الحق صاحب جو ہیں انہوں نے بات کی، چیف ایڈیٹر روزنامہ جموں و کشمیر جناب عمر محبوب صاحب بھی بات کر رہے تھے۔ تو ہمارے انصار صاحب جو سننے والے ہیں ان کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اللیگلی آکوپائڈ انڈین جموں اینڈ کشمیر کے ہمارے بہن بھائی وہ بھی اپنا آزادی کا دن، آزادی کا سورج دیکھیں گے، اور پاکستان دنیا کے نقشے پر وقار، عزت، خودداری کے ساتھ ترقی کرے گا۔ ہم نے ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ آنے والی نسل کو بہتر ٹریک پہ، بہتر تربیت کے ساتھ چھوڑ کر جائیں۔ آج کے پروگرام سے راجہ حبیب اللہ خان اور جنید انصاری اجازت چاہتے ہیں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ، گڈ بائے۔